अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो सैक्ड एम्प्लॉइज़ का ही मामला है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के सवालात जो हैं उनके जवाबात देना जो है वो ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं इस पे इशू पे एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो फराहम किए थे, जो मेरी समझ अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे अहम सवालात हैं जिनके वे बार बार कमेंट्स में जो है वो जो मुलाजमीन बहाल हुए हैं उनको जो कन्फ्यूजन है, जो अबहाम है या जो उनके मसाइल हैं वो मुझसे बार बार सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं उन सवालात के जवाबात दूं। और मेरे साथ और कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जहांज़ेब अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। इनका भी आपने वीलॉग सुना होगा, देखा होगा इनको। इन्होंने भी आपके जो इशू है इसकी बहुत बेहतरीन और एहसन अंदाज में कवरेज की थी। तो हम मिलकर ही दरअसल सुप्रीम कोर्ट की और ख़ासकर सैक्ड एम्प्लॉइज़ के मामले को जो है हम बड़े करीब से मॉनिटर भी करते रहे और वक्तन फ़क्तन आपको कोर्ट प्रोसीडिंग और इस के साथ साथ जो भी लीगल चीज़ें थी, अपनी जो ओपिनियन थी, बाकी दोस्तों की जो ओपिनियन थी वो भी हम पहुंचाते रहे हैं। लेकिन पहला मेरा ये है कि क्या आपने ज्वाइन कर लिया है? अगर नहीं किया तो जाएं अपने अपने मुतलका जो आपके HR हैं, ह्यूमन राइट्स जो HR डिपार्टमेंट है आपका ह्यूमन रिसोर्स का, तो उनको जाएं, वहाँ पे जाएं और उनको अपनी हाज़िरी दें। और आप ऑटोमेटिक बहाल हो चुके हैं। अगर आपको बहाल नहीं कर रहे या किसी तरीके से वो देखें, बात मैं आपको एक बताता चलूँ और बड़ी अहम बात है कि 31 अगस्त को, ख़ासकर 17 अगस्त को तो जजमेंट आया और बहुत सारे जो है कि हर महकमे ने अपनी अपनी कार्रवाई की। और कुछ लोग जो है 31 अगस्त को भी जो है उनको इदारों से टर्मिनेटर लेटर मिले। तो एक दोस्त हैं, उन्होंने बरकत जोखियो, उनका मुझसे ये कहना था या जो उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि 31 अगस्त 2021 को हमें फ़ारिग किया गया। लेकिन जब हमने उनको कहा कि भाई ये जो जजमेंट है 17 अगस्त वाला, इस जजमेंट में तो वो लोग शामिल नहीं या उनका ज़िक्र तक भी नहीं जो ऑर्डिनेंस के तहत बहाल हुए थे, तो फिर आप हमें क्यों जो है वो बरतरफ कर रहे हैं? हम तो ऑर्डिनेंस वाले हैं। तो इस पर जो मुतलका इदारे थे उनके जो सरबरान, उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि नहीं जी, वो हम तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ जाएंगे अगर हमने आपको वो ना किया तो। और उन्होंने क्यों किया कि कुछ इदारे जो हैं वो ऑर्डिनेंस वालों को वो कर रहे थे, तो वो तमाम इदारों ने फिर उस नोटिफिकेशन को जो है वो फॉलो या टर्मिनेटर लेटर को उसी को फॉलो करके तमाम इदारों से निकाला गया। उन्होंने फ़ैसले को जो है एज सच जितने भी इदारे थे उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया था। लेकिन कहने का ये है, जो मैं इस बात को करने का मकसद ये था कि इदारों का ये कहना था कि हम अगर आपको नहीं निकालते तो हम पे तौहीन अदालत के हम मुर्तकब होंगे, यानी कि हम अदालती फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो हम तौहीन अदालत के मुर्तकब हो जाएंगे। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका फ़ैसला जो है वो आ चुका है। और आज वर्किंग डे था, मंडे, इस्लामाबाद में तो शायद छुट्टी थी, बाकी जगहों पे जो है वो वर्किंग डे था। तो आप जाएं और अगर वो आपको बहाल नहीं करते तो अब वो इदारे फिर तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएंगे। आपको बरतरफ करते वक्त तो उनको तौहीन अदालत का बहुत ज़्यादा खौफ था, तो अब आपको जॉइनिंग देते वक्त उनको खौफ अब आपने याद दिलाना है, ठीक है? क्योंकि अदालत का फ़ैसला फील्ड में है। बहरहाल हम वापस आते हैं अपने इशू पे कि मेरा इशू यानी कि ये व्लॉग करने का मकसद ये है कि आप जो है आपके जो सवालात हैं उनके मैं जवाबात देना चाहूँगा। कुछ मैं अपनी दनिस्त में जो मुझे समझ आ रही है, और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जहांज़ेब अब्बासी साहब, ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, तो ये भी आपको देंगे। इसके बावजूद अगर कुछ रह गया तो फिर हम लीगल टीम को भी जो है वकला से भी जो है जो सर्विस मैटर्स के वकला महर हैं, हम इंशाल्लाह वहाँ तक भी जाएंगे और उन आपके सवालात जो हैं उनके सामने रखेंगे ताकि हमें जो है तसल्ली बख्श जवाबात मिल सके। जहांज़ेब साहब, आप पहला मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि ये जो सैक्ड एम्प्लॉइज़ थे अब तो वो बहाल हो गए, तो ये जॉइनिंग में इनमें कोई चीज़ रुकावट तो नहीं है? ये जाके जॉइनिंग दे सकते हैं आजकल या जो भी इनका तरतीब बनती है? जी देखें, बिल्कुल जॉइनिंग भी दे सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना शॉर्ट ऑर्डर दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये मुलाजमीन उस मतलब है कि उनका स्टेटस ये होगा कि जैसे जब वो 17 अगस्त का फ़ैसला हुआ है जिसके ज़रिए से वो
ان کو برطرف کیا گیا، نوکریوں سے ان کو نکالا گیا. تو 17 اگست 2021 کا جو سٹیٹس ہے اسی کے اوپر بحال ہوں گے. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 یا 3 سال کا جو 2 یا 3 مہینے کا جو بیچ میں گیپ ہے، جی جی ملازمین کو ان 2-3 مہینوں کی سیلریز بھی اداروں کو دینی پڑیں گی. صحیح ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح لکھا ہے کہ یہ ملازمین جو 17 اگست کے جس فیصلے کی وجہ سے برطرف ہوئے ہیں وہ اسی وقت سے جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اگست کی تنخواہیں لے چکے ہیں تو سپتمبر، اکتوبر، نومبر یہ 3 مہینوں کی تنخواہیں بھی اداروں کو دینی پڑے گی، جو کہ 3 مہینے ہم نے جیسے بہت سے لوگوں سے ملازمین سے بات کی، وہ بیچارے بڑی مشکل حالات میں تھے، بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ غربت کا دور وہ گزار رہے تھے، ان کے پاس فائنینشیل ایشوز تھے، مالی مشکلات کا شکار تھے. تو وہ 3 مہینوں کی اس عدالتی آرڈر کی روشنی میں 3 مہینوں کی تنخواہ کے بھی وہ ملازمین حقدار ہیں. دسمبر بھی شامل کر لیں تو 4 مہینے تقریباً بن جائیں گے، واٹ ایور جتنے بھی بنتے ہیں تو وہ جائے. یہ جہاں زیب صاحب کا بھی یہی رہا ہے اور میرا بھی یہی ہے کہ آپ جائیں، کوئی چیز آپ کے باڑے نہیں ہے. آپ کا جو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہوگا آپ کے متعلقہ اس میں آپ جائیں، وہاں پہ اپنی وہ جوائننگ دیں اور جا کے اپنے اپنے اداروں پہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ کام کریں. ٹھیک. اب مجھ سے جو ہے وہ ایک سوال پوچھا گیا یہاں پہ. طیب میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ شارٹ آرڈر میں سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کم از کم یہ لکھ دیتے کہ بھئی ان ملازمین کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر کے ہمیں اتنے عرصے میں رپورٹ فائل کریں. بالکل بالکل. اور اگر یہ ابھی شارٹ آرڈر میں نہیں لکھی گئی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیٹیل ریزننگ کب آتی ہے. تو ڈیٹیل ریزننگ میں ہو سکتا ہے کورٹ یہ ورڈنگ لکھ دے کہ تمام محکمے جو ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ایک ایسا فیصلہ دیا گیا جس پہ محض چند لوگوں کو سنا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں ان بیچارے غریب ملازمین کو برطرف کر دیا گیا، نوکریوں سے نکال دیا گیا. تو کم از کم اب کورٹ اگر 184(3) میں جا رہی ہے تو 184(3) میں گو کے ریویو میں 184(3) کا جو ایک مثال ہے وہ بہت کم ملتی ہے اور اس کے اوپر بھی ایک کوشچن موجود ہے. لیکن اگر آپ نے 184(3) کے جوزڈکشن کو یوز کر ہی لیا ہے تو اس کو پراپرلی اس کو چیک کرنا چاہیے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شارٹ آرڈر میں یہ عدالت یہ لکھ دیتی کہ ان کو فی الفور بحال کر کے رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرایا جائے. ہاں ٹھیک ہے، رپورٹ جو ہے وہ فائل کی جائے. اچھا، یعنی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ادارے ہیں ہو سکتا ہے وہ آ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اس چیز کا بہانہ بنایا کہ جی ابھی ڈیٹیل ججمنٹ کا ہم ویٹ کریں گے اور یہ کریں گے. لیکن چونکہ یہ عدالت آ تو چکا ہے، آرڈر تو آ چکا ہے، میرے خیال میں تو یہی ہے کہ اگر وہ بحال نہیں کریں گے تو توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے. بہرحال ایک ہیں صفدر عباس صاحب لاہور سے، مطلب بیسکلی شاید ان کا لیا سے تعلق ہے اور ان کے بھائی تھے. انہوں نے اس اپنے بھائی سے متعلق ایک سوال پوچھا ہے. میں جہاں زیب سے کے سامنے بھی وہ سوال رکھتا ہوں تو یہ اپنی دانست کے مطابق اس کا جواب دیں گے. جہاں زیب صاحب، یہ صفدر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ دسمبر 1996 میں جو ہے ان کے بھائی کو ٹرمینیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو 2010 میں بحالی ہوئی ایکٹ کے تحت یا آرڈیننسز کے تحت جو بھی طریقہ کار تھا، مختلف طریقہ کار اڈاپٹ کیے گئے، تو ان میں ان کی بحالی نہیں ہوئی. تو اب ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ کیا یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ان لوگوں پر اپلیکیبل ہے کہ جو 96 میں یا 99 میں ٹرمینیٹ ہوئے لیکن وہ بحال نہیں ہو پائے تھے؟ تو کیا اب وہ بحال ہو پائیں گے؟ کیونکہ یہ جو سکول ٹیچرز ہیں ان کا بہت سارا ایشو ہے. یہ تو لئے کی بات کر رہے ہیں لیکن کولو سے بھی مجھے اسی قسم کا ایک سوال جو ہے وہ آیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کیا ہماری بحالی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، کنڈیشن جو ہے نا وہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں بالکل کلیئر کٹ لگائی ہیں. کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 1996 سے لے کر 1999 تک جن ملازمین کو گریڈ 1 سے 7 تک نکالا گیا تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹیسٹ کا پروسیس نہیں ہوتا، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ لوگ تو بحال ہو جائیں گے. لیکن گریڈ 8 سے لے کر اور اس سے اوپر جو ہیں اس کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی شرط لگائی گئی ہے. اب اگر یہ جو بحال ہی نہیں ہوئے تھے 2010 میں نہیں ہوئے لیکن وہ ٹرمینیٹ تو 1996 سے لے کر 1999 کے پیریڈ میں ہوئے ہیں. بالکل. لیکن دو کیٹیگریز ہیں، ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹس اور پھر جب ان کو ہٹ کیا گیا، نکالا گیا. 1993 سے لے کر 1996 تک یہ لوگ اپوائنٹ ہوتے رہے. ٹھیک ہے، ایکسٹینڈ ہوتا رہا سلسلہ. 1996 نگران حکومت سے لے کر مشرف طور تک پرویز مشرف کے ملٹری کو یا اس سے پہلے تک جو ہے ان لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری رہا. ٹھیک ہے. تو کورٹ نے اپنے آرڈر میں واضح طور کے اوپر لکھا ہے کہ وہ لوگ جو 1996 سے لے کر 1999 تک باقاعدہ ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے وہ نکالے گئے ہیں تو وہ بحال ہوں گے.
تو اگر ایکٹ یا آرڈیننس سے وہ بحال نہیں بھی ہوئے تو تب بھی میری دانش میں اس فیصلے سے ان کو فائدہ ملتا ہے. جی بالکل، یہ ایک بہترین رائے آپ نے سن لی صفدر عباس صاحب. یہ آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ شاید آپ کو مل گیا ہوگا، اور وہ کولو سے جو میرے ایک بھائی نے مجھے فون کیا تھا ان کا بھی یہی سوال تھا. تو امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا، کیونکہ اب مجھے اس میں ایک اور چیز بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایکٹ 2010 جو ہے وہ چونکہ ختم ہو چکا ہے، اور ان کے تحت جو بحال ہوئے تھے ان کو اب سپریم کورٹ کے حکم سے وہ بحال ہوئے ہیں. تو اسی دوسری بات، کیونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو میں بھی پٹیشن ڈسمس کرتی ہے، بالکل یعنی ایکٹ آف پارلیمنٹ تو غیر آئینی ہے، لیکن 184(3) کے تحت کورٹ نے اپنی ایک جوریسڈکشن یوز کر کے اپنا جو 17 اگست کا فیصلہ ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو غیر آئینی قرار دینے کا وہ برقرار رکھا ہے. لیکن 184(3) کا دائرہ اختیار از خود نوٹس کا دائرہ اختیار یوز کر کے کورٹ نے ان ملازمین کو بحال کیا ہے، اور بحالی کی ڈیٹ بھی دے دی 1996 سے 1999 کہ اس دورانیے میں 3 سالوں میں جو نکالے گئے وہ بحال ہوں گے. جی یہ سپریم کورٹ کا آرڈر جو ہے یہ ان دوستوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگا یا اپلیکیبل ہوگا، ان دوستوں کے لیے جو 96 میں یا 99 میں نکالے گئے تھے لیکن ایکٹ یا آرڈیننس یا واٹ ایور جو بھی ریزن تھی وہ بحال نہیں ہوئے. تو یہ جہاں زیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی بحال ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے حکم کے سے بھی ہمیں یہی چیز نظر آ رہی ہے. بہرحال میری ان دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ آپ جائیں، اور جو بھی اگر اسکول ٹیچر ہیں تو اپنے ڈسٹرکٹ کا جو DDO EDO ہے ان کو جا کے اپلیکیشن دیں، سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ لگائیں، اور جو آپ کی بیسک جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جو آپ کو کال لیٹر یا جو چیزیں ملی تھیں وہ بھی ثبوت آپ اپنے ساتھ دیں، تو تاکہ آپ کا جو پروسیجر ہے جو آپ کا ہے وہ ایک سسٹم کے اندر داخل ہو جائے. تو یہ تو تھا. اور باقی جہاں صاحب ایک سوال ہے، اور یہ موسٹلی جو سیکٹ امپلائیز ہیں ان کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو سینیارٹی کا معاملہ ہے ان کا، یہ سینیارٹی اب ان کی 1996 سے ہوگی، کیونکہ ایکٹ تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1996 اور 99 اور اس پہ وہاں تک یہ جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا یا اپلیکیبل ہے اس دوران تک، اسی ٹائم میں کہ عدالت نے خود طریقے دے دی، تو پھر ان کا سینیارٹی جو ہے وہ پھر 1996 اور وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے وہ ٹرمینیشن ان کی ہوئی تھی. دیکھیں یہ میری اپنی دانش صاحب میری اپنی سوچ ہے کہ جس فیصلے سے یہ ملازمین ہٹ ہوئے نا، ٹھیک ہے، اس وقت جو ان کا سٹیٹس تھا یعنی 17 اگست 2021 کا، یہ اسی سٹیٹس کے اوپر بحال ہوں گے. لیکن سینیورٹی کا آگے پروسیس کیا ہوگا اس کے لیے ہمیں ڈیٹیل ریزننگ جو ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کچھ گائیڈ لائنز مزید دے دیں، کچھ چیزیں کا اسٹیبلش کر دیں، تو پھر اس کے حساب سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا. لیکن اب تک جو اگر ہم آرڈر پڑھیں تو اس میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ 2017 کے جو 2021 17 اگست کا جو فیصلہ ہے، جب یہ لوگ ان لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا تھا تو اسی وقت سے یہ لوگ دوبارہ بحال ہوں گے. تو ان کا سٹیٹس 17 اگست 2021 والا جو ہے وہی برقرار رہے گا. لیکن جو سینیورٹی کا ایشو ہے اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کورٹ کس طرح سے آگے مزید ڈیٹیل ججمنٹ میں جو ہے وہ بیان کرتی ہے. دیکھیں سینیورٹی والا ایشو جو ہے وہ اصل میں عدالتوں میں آیا اس لیے کہ کچھ ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ ہماری سینیورٹی متاثر ہوئی. لیکن جب کورٹ نے متعدد کوشچنز کیے اٹارنی جنرل سے، دیگر وکلاء سے، تو ہر جگہ سے جواب یہی آیا کہ کوئی بہت بڑی تعداد میں ایسے ملازمین نہیں ہیں جن کی سینیورٹی متاثر ہوئی ہو. تو ایون اٹارنی جنرل نے بھی آخری سماعت کے اوپر، اور پھر رضا ربانی صاحب نے بھی آخری سماعت کے اوپر یہ کہا تھا کہ اگر ہوا بھی تو چند لوگ ہوں گے، یعنی شاید 100 کے قریب بھی ایسے لوگ ہوں جن کی سینیورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ اس سے ہٹ ہوتا ہو. تو یہ ڈیٹیل ججمنٹ جو آئے گی اس میں چیزیں مزید واضح ہوں گی. ٹھیک ہوگا. یہ آپ نے سینیورٹی والا بھی سن لیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں اس حوالے سے چیزیں نہیں تھیں، اور یہ معاملہ جس کی وجہ سے یہ تمام سیکٹ امپلائیز متاثر ہوئے تھے وہ سینیورٹی کا ہی ایشو آیا تھا. چند لوگ محدود چند ہی تھے جو یہاں پہ سپریم کورٹ میں آ گئے تھے، اور اس بنا پہ 16,000 یعنی کہ جو 16,000 ملازمین ہیں ان کو ان کی بھیڑ چڑھ گئے اسی سینیورٹی پہ. تاہم انہوں نے واضح طور کے اوپر اب یہ جہاں زیب صاحب کا تو یہ موقف ہے یا ان کی یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو اس میں جو ہے اس سوال کا جواب کہ سینیورٹی 1996 سے ہوگی یا جو ان کے 2010 کے ایکٹ یا آرڈیننس کے تحت جو ان کا ایک میکنزم طے کیا گیا اس کے تحت ہوگی. تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ کے جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہاں سے ہی ہمیں مل سکے گا. اور ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی انتظار کریں کہ ججمنٹ کب آتا ہے. تاہم ججمنٹ جو ہے اس کو وقت لگ سکتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے کا ٹائم لگ سکتا ہے. شاید ابھی تک تو اٹارنی جنرل نے وہ ڈیٹا بھی جو ریکوائرڈ ڈیٹا تھا وہ جمع نہیں کرایا. جسٹس قاضی فائز صاحب والا جو ریویو کیس تھا
اس کا فیصلہ تو ڈیٹیل ریزننگ ابھی تک نہیں آئی. دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے. ہاں جیسے وہ مشیر عالم نے آپ والا فیصلہ 22 ماہ یا 20 ماہ جو ہے وہ دبا کے رکھا ہوتا. تاہم یہ بندیال صاحب کے بارے میں ہے. بندیال صاحب تھوڑا سا لیٹ دیتے ہیں آرڈر، لیٹ آتے ہیں. بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ ایشو ہو جائے، تاکہ جو کوئی بھی ابہام اگر سینیارٹی کا یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سپریم کورٹ کے شارٹ آرڈر میں ٹچ نہیں کیا گیا تو ان کے جوابات جو ہیں وہ پھر ہمیں ڈیٹیل ججمنٹ سے ہی مل سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہے سر، یہ بڑا اہم سوال ہے. مجھے کل انہوں نے فون کیا، کراچی سے ہیں، برکت جوکھیو صاحب. ٹھیک ہے. اور ان کا سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 31 اگست 2021 کو اس ججمنٹ کے نتیجے میں ان کو برطرف کر دیا گیا یا ٹرمینیٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ 14 ستمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ پوری، مطلب ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گیا اور 14 ستمبر کو وہ پہنچ گئے. اب چونکہ وہ ٹرمینیٹ تھے تو اب جب وہ ان کی بحالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 17 اگست والے فیصلہ جب وہ ہوا، سپریم کورٹ نے اب ان کو بحال کر دیا، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری بحالی ہوئی ہے تو پھر مجھے جو پنشن ہے وہ اس کے بینیفٹس کیا ملیں گے، اور پھر یہ کہ میری جوائننگ انہی تاریخ میں ہوگی جب سے مجھے ٹرمینیٹ کیا گیا، اور پھر 14 ستمبر تک کا جو ڈیٹ ہے جہاں پہ میں اپنی ریٹائرمنٹ پوری کر رہا ہوں، تو وہ دیکھیں نا یہ بھی بالکل کلیئر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو صاحب ہیں ان کی جو ادارہ ہے کیا وہ پینشنیبل ہے یا نہیں. اگر وہ پینشنیبل ہے تو جب کورٹ نے 17 اگست 2021 سے ہی ملازمین کو بحال کر دیا ہے تو پھر آٹومیٹکلی ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ جب ختم ہو رہی ہے تو اگر ان کا ادارہ پینشن اور دیگر بینیفٹس دیتا ہے تو پھر یہ اس کے حقدار ہوں گے، کیونکہ کورٹ نے 17 اگست 2021 سے ان ملازمین کو بحال کیا ہے. میں نے جیسے آپ کو اپنے آغاز میں کہا کہ یہ 2-3 مہینے کا بیچ میں گیپ آیا ہے، میری دانش میں یہ تنخواہیں بھی محکموں کو دینی پڑیں گی. جی. تو یہ جوکھیو صاحب کا سوال ہے، یہی ان کا جواب آ رہا ہے کہ آپ کو بینیفٹ جو ہے وہ ضرور ملیں گے، اور وہی آپ نے 31 اگست کو آپ کو جو ٹرمینیٹر لیٹر ملا تب سے آپ کی جوائننگ ہوگی. یعنی جوائننگ تو ایک کاغذی آپ کی جوائننگ ہے، 14 ستمبر تک کی جوائننگ، یعنی کہ آپ کو یوں سمجھا جائے گا کہ نکالا ہی نہیں گیا. پھر اس کے بعد جو آپ کے بینیفٹس، جو پنشن، جو مرات بنتی ہیں اس ادارے میں، وہ آپ کو جو ہے ضابطے اور قواعد کے تحت ضرور ملیں گی، اور کوئی ان کو روک نہیں سکتا. اچھا یہ ایک سوال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 دسمبر 2010 کو بحال ہوئے ہیں، اور وہ یہ پھر پوچھ رہے ہیں کہ سینیارٹی 1997 سے ہوگی یا 2010 سے ہوگی. یہ پھر وہی ڈیٹیل ریزننگ کے ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا تو اس سے ہی چیک ہوگا. ہاں جی، یہ آپ نے سن لیا کہ وہ جو سینیارٹی کا ایشو ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ پھر ڈیٹیل ججمنٹ کا ہمیں اور آپ کو شاید اب انتظار رہے کہ ہم ایسے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ڈھونڈ سکیں اس ڈیٹیل ججمنٹ میں، کیونکہ اس میں انہوں نے ریزنز لکھنی ہے نا. تو عدالتی فیصلے میں یہی کہا گیا ہے کہ ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر. تو وہ جب وہ ریزنز دیں گے تو اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ شاید اس کو بریفلی سپریم کورٹ ڈسکس کرے، تو پھر ہمیں ان سارے ایشوز کا جو ہے یا ان سوالات کے جو ہے وہ جوابات ہمیں ڈیٹیل ججمنٹ سے ہی جو ہے وہ مل سکیں. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ جو ریویو بورڈ سے، جن کو ریویو بورڈ نے بحال کیا تھا، ان کے لیے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے. کورٹ نے کچھ کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا تھا کہ وہ لوگ جو مس کنڈکٹ میں، کرپشن میں، کسی فائنینشیل بے ضابطگی میں، یعنی انہوں نے پیسوں میں خرد کی ہو یا اسٹاک میں خرد کی ہو، تو وہ ہو گئے. اور وہ ملازمین جو غیر حاضر رہے ہیں، یعنی ایبسنس آف سروس، ایک اسپیشل ایک وہ ٹائم ڈیوریشن اداروں میں طے ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک اگر آپ غیر حاضر رہیں تو آپ نوکریوں پہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتے. تو اس کے اوپر کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کورٹ آف لا سے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہے، یعنی کسی عدالت نے اس بنیاد کے اوپر جب آپ کو محکمے نے نکالا، یعنی مس کنڈکٹ پہ، کرپشن پہ، اسٹاک میں یا منی میں ہیر پھیر کرنے پہ، یا ایبسنس آف سروس میں اگر آپ کو نکالا اور آپ نے کسی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کیا، اور اگر وہ فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا تو پھر تو آپ بحال ہیں، اور اگر آپ کے اگینسٹ فیصلہ آیا اس وقت تو وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو چکی ہے اور اب آپ بحال نہیں ہوں گے. اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف. سوال ہے ریویو بورڈ کا. لیکن ریویو بورڈ ہر محکمے کا ایک اپنا انٹرنل ہوتا ہے.
مثال کے طور پہ ایک شخص ہے سوئی سدرن کمپنی میں، اس کے اوپر اس طرح کا کوئی ایلیگیشن ہے، وہ اپنے ہی محکمے میں اپیل کرتا ہے، تو جب ریویو بورڈ نے اس کی درخواست منظور کر لی، اس کو وہاں سے ریلیف مل گیا، تو پھر وہ عدالت نہیں جائے گا۔ تو اگر وہ عدالت نہیں جائے گا تو محکمے سے ہی جب اس کو ریلیف مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ججمنٹ سے وہ اب بھی بحال ہوگا۔ صحیح ہے، یعنی کہ جو ریویو بورڈ سے بحال ہوئے ہیں ان کے لیے وہ تو بحال ہی ہے نا، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو ریویو بورڈ سے ریلیف نہیں ملا تو اس کو پھر آٹومیٹکلی کسی کورٹ میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی جوریسڈکشن ہو سکتا ہے ہائی کورٹ ہو یا سروس ٹریبیونلز ہو، تو اگر وہ وہاں پہ گیا اور وہاں سے ان کو ریلیف نہیں ملا تو پھر اس کو نہیں مل سکتا۔ لیکن جو ریویو بورڈ سے بحال ہو چکے ہیں تو وہ بحالی کے بعد پھر دوبارہ کسی کورٹ آف لاء میں تو نہیں جا سکتے، ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ بحال ہو گئے، وہ بھی بحال تصور ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ ایک سوال ہے اور اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز بھی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی علی خان صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور ٹیسٹ ایک اس سے ریلیٹڈ ایک اور بھی سوال ہے۔ ہاں بس یہی ہے کہ کیا جو ٹیسٹ کی شرط ہے، سکلز ٹیسٹ ہے یا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، یہ لیا جائے گا؟ اور پھر ایک دوست نے یہ بھی کہا کہ شاید بھئی ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا، انٹرویو ہوئے اور ٹیسٹ ہونا تھا تو پھر ٹیسٹ شاید نہیں ہو سکا۔ تو آپ یہ ٹیسٹ والے جو چیزیں ہیں اس کو آپ کیا کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ، کیونکہ لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں، اور وہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن والی شرط رکھی گئی تھی، حکومت کی ایک تجویز تھی، وہ بھی بڑی کنفیوز کری۔ یہ ٹیسٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا سین ہے؟ یہ سب سے زیادہ کنفیوژن ہو رہی ہے۔ اور اس سے اچھا پہلے آپ اس سوال کا جواب دے دیں، اس سے آگے بھی ایک سوال ہے جو مجھے اس سے ریلیٹڈ مجھ سے پوچھا۔ اچھا دیکھیں، گریڈ 1 سے 7 تک کے تو ضرورت نہیں ہے ٹیسٹ کی، وہ تو کورٹ نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے۔ اب ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو ہے نا، اب یہ کیا ہوتا ہے، اب یہ مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں، ایک شرط تھی جو کہ بڑی سخت شرط تھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی، تو اس کے اوپر ملازمین کا بھی اعتراض تھا۔ ہم نے کئی متاثرین سے بات کی، انہوں نے کہا جی اب ہمیں ٹرسٹی کرو اب ہم سے سنیں گے، اب ہم سے ABC سنی جائے گی۔ اب کو پتہ ہے زیادہ تر وہ کامن سینس کے یا اس طرح کے کوشچنز آتے ہیں۔ تو اب گریڈ 8 اور اس سے اوپر جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کی ورڈ یوز ہوا ہے نا، یہ میرے خیال میں ایک جیسے محض خانہ پوری ہوتی ہے نا، یہ اس طرح کا پروسیس اڈاپٹ کیا جائے گا۔ صحیح ہے، یعنی مطلب میں نے جو اس ورڈ کو جو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے، وہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ صرف یہ جانچیں کہ کیا یہ شخص اب بھی اپنے کام کو کنٹینیو رکھنے کا اہل ہے یا نہیں۔ ہاں، مطلب اس کی صلاحیت اس کی ہے یا نہیں۔ تو یہ کوئی میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ کوئی آسان سی کوئی چیز ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال میں کوئی اپنا ہر محکمے کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوگا، تو وہ اس میں ٹیسٹ لے لیں گے، تو وہ کچھ ایشو میں۔ اس کے علاوہ بھی یہ جو سرکاری سیکٹ امپلائیز ہیں جو بحال ہوئے ہیں، یہ 30 سال 20 سال یا 15 سال کام کرتے رہے ہیں، تو یہ اپنے ادارے کی اور سب کچھ جانتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ مسئلہ ہی بھی نہیں ہے، سکلز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ بحال تو ہو گئے اور سکلز کی ایک فارمیلٹی ہے وہ جو شاید پوری کرنی ہے انہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ وہ کچھ ایسے امپلائیز بھی ہیں جو وفات پا گئے، اور ہمیں جو فگر بتایا گیا تقریباً 40 لوگ جو ہیں 17 اگست کے ججمنٹ کے بعد سے اب دسمبر تک جو ہیں وہ 40 لوگ وفات پا گئے ہیں۔ تو وہ جو وفات پا گئے ہیں ان کی بحالی کیسے ہوگی، یا پھر وہ پنشن یا وہ مراد کے کس طریقے سے حقدار ہوں گے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی ایسے کرمنل کیسز بھی کور کیے ہیں، صحیح ہے، جس میں ایک بندے کو 18 سال 20 سال بعد سپریم کورٹ سے بے گناہ قرار دے کر سپریم کورٹ نے بری کیا، لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ وہ تو انصاف کرنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اور وہ جن کو آپ نے باعزت بری کیا ہے وہ تو آج سے 8 سال پہلے یا 5 سال پہلے جیل میں بیچارے موت ہو چکی ہے، ان کے انتقال کر چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا جو ڈیلے جسٹس سسٹم ہے، یعنی انصاف کی فراہمی میں تاخیر جو ہے۔ تو اب اگر وہ ملازمین جو اس فیصلے کے انتظار میں بیچارے انصاف کی راہ تکتے تکتے انتقال کر چکے، وفات پا گئے، تو ان کو بھی ریلیف جو ہے وہ ملے گا۔ اس کے لیے ادارے خود سے جو ہیں وہ کوئی میکانزم بنائیں گے، اور کورٹ کے بھی نالج میں یہ بات ہے، جیسے مختلف ملازمین نے بھی یہ کہا کہ ہمارے اتنے ملازمین جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، وفات پا چکی ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو کہ وفاقی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے بھی کورٹ میں یہ کہا کہ جی اس طرح سے اتنی اطلاعات ہیں کہ اتنے لوگ اب تک انتقال کر چکے ہیں۔ تو کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیٹیل ریزننگ میں بھی یہ بات لکھ سکتی ہے کہ جی یہ جو ملازمین جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتنے لوگ ہیں اور یہ انتقال کر چکے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ یہ پروسیس ہے، اور اس میں جو ہے نا ان کو
اس طرح سے وہ ٹریٹ کیا جائے، تو وہ ڈیٹیل ریزننگ میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں چونکہ یہ کلمیہ ہے اور جن کے کمانے والے چلے گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ شاید جن کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہوگی تو وہ گھر کا کفیل وہی تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اب ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ شاید وہی بہتر جانتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے تو اس کا اندازہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن میں یہ کہ ہیومینٹیرین بیسس کے اوپر بھی اور یہ بھی کہ یہ جو پنشن اور یہ چیزیں مرات اور یہ سارا کچھ، میرا تو خیال یہ کہ جب وہ بحال ہو گئے ہیں، اور عدالتی کا فیصلہ تو یہی ہے نا کہ جب سے وہ ان کو ٹرمینیشن ہوئی عدالتی فیصلے سے اسی دن سے وہ بحال ہوئے، تو وہ بحال تو ہو گئے لیکن وہ اب زندہ نہیں رہے، اللہ انہیں جو ہے اپنے قرب میں جگہ دے اور ان کی مغفرت کرے۔ تاہم ان کے جو بچے ہیں یا ان کے جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ تو 6 مہینے بعد آئے ہو سکے، تو وہ کیوں سفر کریں؟ کیا وہ پروسیس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ان نہ کر لیں کہ وہ اس محکموں کو درخواست لکھیں یا جس تھے کہ آپ پنشن نہیں کہ پنشن اور مرات کم سے کم مرات اور پنشن جو ہے وہ تو دے دی جائے۔ میں یہ اب یہ تو 3 سے 4 ماہ کی تنخواہ تو ان کی بنتی ہوگی نا۔ جی درست بات ہے، درست بات۔ اب یہ دیکھیں نا، اب ہر ادارے نے نا اٹ سیلف جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے آگے مینیج کر سکتے ہیں، اس ایشو کو کس طرح سے چلا سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر ایک ادارہ خود، اب یہ ہر ادارے کے اپنے رولز ہوتے ہیں، ان کے ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ادارے کے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں کہ دوران سروس اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، کیونکہ اگر ہم لیگل بیٹل لڑتے ہوئے اب یہ ملازمین انتقال ہوا ہے ان کا، تو یہ ایک طرح سے ان کو جب وہ بحال ہوئے ہیں اور کورٹ نے یہ کہا ہے کہ بحال 17 اگست 2021 سے ہوئے ہیں، تو اٹ مینس وہ دوران سروس میں ہی انتقال ہوا ہے۔ تو اب اداروں کا اپنا کیا میکانزم ہوگا، ان کا کیا طریقہ کار ہے، وہ چیزیں ڈسکرائب ہوں گی۔ تو وہ مجھے مطلب ہر ادارے کے بارے میں اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ، لیکن تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا، تفصیلی فیصلہ، اس میں ہو سکتا ہے ان ملازمین کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنز، کچھ چیزیں دے دی جائیں، کیونکہ کورٹ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کورٹ میں یہ ایشو اٹھایا گیا ہے، اور جہاں پہ کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں مختلف چیزیں لکھنی ہیں، وہاں پہ اس ایشو کو بھی کورٹ ضرور ٹچ کرے۔ صحیح ہے۔ تو یہ جہاں زیب صاحب نے جواب دیا، بہترین ایک جواب ہے کہ سپریم کورٹ کے یہ نالج میں چیزیں ہیں کہ 40 جو امپلائیز تھے اور وہ اس فیصلے کی وجہ سے یا مختلف ایشوز کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے جو وفات پا گئے ہیں، ان کو سپریم کورٹ کی جانب سے ریلیف جو ہے وہ مل تو چکا، سب کو ریلیف ملا، ان کو بھی یہ ریلیف ہے، تاہم وہ نہیں رہے تو پھر ان کے لیے جو سپریم کورٹ اپنے ڈیٹیل ججمنٹ میں اس معاملے کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹچ کرے گی کہ ان کا کیا میکانزم ہوگا پنشن، مرات اور باقی چیزوں کا، تاکہ ان کی فیملی جو ہے وہ کفیل کے چلے جانے کے باوجود جو ہے ان کی فیملی کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں، اور وہ اسی صورت میں ہی حل ہوں گے جب ان کے بابا کی جو پنشن ہے یا مرات جو ان کی بنتی ہیں، جو انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو سرو کیا، تو وہ ان کو ریٹرن جو ہے وہ مل سکے۔ تو یہ سوالات تھے، کچھ میں لے سکا ہوں، میں نے لکھے تھے باقاعدہ، اس میں نوٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے سوالات ہیں شاید، لیکن میں نے کچھ سوالات لکھے ہیں، اور میں تقریباً خاص کر وہ سینیارٹی والا سوال بار بار پوچھا جاتا رہا، تو سینیارٹی والا سوال جو ہے وہ میں آپ کو یہ جہاں زیب صاحب نے بھی بتایا ہے کہ وہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہوگی، ریزنز جس میں ہوں گی، تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ سکے گی، اس کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو ابھی ہمیں بھی ریٹن ججمنٹ کا انتظار ہے۔ بہرحال بہت سارے ابھی کنفیوژنز ہیں، چونکہ یہ ایک شارٹ آرڈر تھا، ڈیٹیل ججمنٹ نہیں تھی، ڈیٹیل ججمنٹ آنی باقی ہے تب۔ تاہم آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، بلوچ جرنلسٹ کے ساتھ، تو کوئی اور بھی آپ کے ایشوز ہیں تو آپ سوال ہمیں بھیجتے رہیں کمنٹس میں اور واٹس ایپ پہ، جو بھی آپ کے پاس میرا ہے تو آپ بھیجتے رہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ اس کے جوابات دیتے رہیں گے۔ اور یہ بھی آپ بتائیں اگر کوئی ادارہ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود آپ کو ری انسٹیٹ نہیں کر رہا، بحال نہیں کر رہا، تو وہ بھی ہمارے نالج میں لے کے آئیں تاکہ ہم اس ایشو کو جو ہے وہ دوبارہ ٹیک اپ کر سکیں اور ان کو جواب دہ کرا سکیں سپریم کورٹ کے اندر کہ سپریم کورٹ کا واضح حکم ہونے کے باوجود وہ کیوں توہین عدالت کے زمرے میں آ رہے ہیں، کیوں توہین عدالت جان بوجھ کر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو نکالتے وقت تو ان کا بڑا خیال تھا، بابا توہین عدالت کے ہم جو ہے نا وہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں،
ٹھیک ہے. اگر جنہوں نے فیصلے کو بھی غلط انٹرپریٹ کیا تو اب اگر وہ آپ کو بحال کرنے میں جو ہے وہ کوتاہی برتتے ہیں یا آپ کو بحال کرنے میں لے تو لال سے کام لیتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں آگاہ کریں. بہرحال آپ جائیں اپنے اداروں میں اور اپنی ڈیوٹیوں کو جوائن کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ہم کوشش کریں گے ان کے جوابات ڈھونڈنے کی. اگر ہمارے پاس اس کے جواب نہیں ہیں تو پھر ہم لیگل ایکسپرٹس جو ہیں اور جو خاص کر سرسز میٹر کے لیگل ایکسپرٹس ہیں, قانون دان ہیں, ہم ان کے سوال آپ کے سوال ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے اہم چیز وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنا ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں کا احاطہ جو ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ کرے گا. بہرحال اب طیب بلوچ کو اور میرے ساتھ جو جہاں زیب عباسی صاحب ہیں, آپ ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.